बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो सेशन है ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर आयत को नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खास प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, और ये हैं प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है, आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं आई एम श्योर पढ़ा होगा कभी ना कभी किसी किताब में, या वैसे भी जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कहीं कहीं नूह से रिलेटेड आयत आती रहती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इनकी स्टोरी क्या है, ये कब आए थे और किस तरह से इन्होंने फिर अपनी कौम को दावत दी और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, क्या अजाब आया था इनकी कौम पे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो कुरान है उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं अलग अलग प्रॉफिट की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे कहानियाँ या बहुत सारे नबियों की कहानियाँ ऐसी हैं जो हम आप पे बयान करते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं, उन पर वही भेजते हैं उसके बारे में। और बहुत सारे ऐसे भी प्रॉफिट हैं जिनके बारे में जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो बहुत सारे अल्लाह ताला के प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट बेसिकली नबी को कहते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है। नबी वो होते हैं जो शरीयत को आगे बढ़ाते हैं, यानी पहले रसूल के बारे में समझते हैं। रसूल बेसिकली वो होते हैं जो अल्लाह ताला की शरीयत को लेके आते हैं, उनके ऊपर एक किताब नाजिल होती है। ठीक है, और नबी का काम क्या होता है, नबी कोई किताब नहीं लेके आते, नबी उसी रसूल की शरीयत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी कि रसूल थोड़े थोड़े आते हैं, बीच बीच में आते हैं, लेकिन नबी हर दौर में रहे हैं जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तब तक। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। ठीक है, रसूल क्योंकि वो शख्स होता है या वो नबी होते हैं रसूल जिनके ऊपर शरीयत आती है, जिनके ऊपर किताब नाजिल की जाती है। जैसे कि हम बात करें अगर प्रॉफिट मूसा की, तो उनके ऊपर तौरा नाजिल हुई थी, तो वो नबी भी हैं और रसूल भी हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम की, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी भी हैं, रसूल भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर इंजील नाजिल हुई थी। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रॉफिट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो भी नबी और रसूल हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है। राइट, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम की, प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, फिर इसके अलावा प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, तो ये सारे लोग सिर्फ नबी हैं, रसूल नहीं हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई कि रसूल और नबी में क्या डिफरेंस होता है, ये जानना ज़रूरी है। और इसी तरह से फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कुरान में बहुत सारी स्टोरीज मौजूद हैं अलग अलग जगहों पे, और ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से नबी की स्टोरीज अल्लाह ताला ने बयान की हैं, तो सबसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम की, फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें कि नूह अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी यहाँ पे है सूरह हूद में, और इसके अलावा एक सूरह नूह भी है जो बहुत आगे चल के हमें मिलती है। ठीक है, और फिर प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी बहुत सारी कहानियां मेंशन हैं कि किस तरह से उनके अंदर ये अल्लाह ताला ने ख्याल रखा कि एक बुत मेरा इलाह नहीं हो सकता, और किस तरह से पहले वो कहते हैं कि चांद मेरा इलाह है, सूरज मेरा इलाह है, तारा मेरा इलाह है, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो रात में गायब हो जाते हैं तो फिर कहते हैं नहीं, मेरा रब या मेरा इलाह ऐसा नहीं हो सकता जो गायब हो जाए या छुप जाए, मैं छुपने वालों को पसंद नहीं करता। तो इस तरह से मतलब स्टोरीज बयान है कि किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को फिर बाद में आगे जाके पहचानते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरीज किस लिए होती हैं, ये इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते चले जाएं और कहानी की तरह इसको सुन लें, ये इसलिए है कि सबसे पहले तो इंसान को यकीन होना चाहिए कि ये जो स्टोरीज कुरान बयान कर रहा है ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये पहले के लोगों की कहानियां हमें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि हम इससे इबरत पकड़ें, नसीहत कबूल करें, गौर व फिक्र करें। ठीक है, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पहचाना, उस तरह से हम भी अपने रब को पहचानने की कोशिश करें। और जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये सारी स्टोरीज वही के तौर पे आती थी, यानी कि जब कुरान नाजिल हो रहा था और एक के बाद एक उनके ऊपर नबियों के किस्से बयान हो रहे थे, वही उनके ऊपर आ रही थी, तो जो मक्का वाले थे उनको क्या कहने लगे थे कि ये तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हर नबी की कहानी बताने के बाद लास्ट में क्या कहते हैं कि जरा चलो फिरो और देखो उन तकब्बुर करने वालों का हाल क्या हुआ जिन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी थी। तो ये वही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ रही थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब तुम लोग भी ये बात समझो कि अगर तुम इस नबी की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी अंजाम कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन वो इन सब चीजों को सिर्फ हंसी मजाक समझते रहे, और वो बस क्या कहते थे कि ये कुछ नहीं मगर असातिरुल अव्वलीन है, यानी कि सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि हमारा मामला ऐसा बिल्कुल ना हो, और जो भी हम पढ़ रहे हैं हमारा इस पे पहले पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सच है, कुरान में लिखी हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے تو بالکل برحق بات ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ چیز کی یہ جو ہے کون سے نبی پہلے آئے کون سے نبی بعد میں آئے، تو یہ ہمارا میٹر آف کنسرن بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کبھی قوم لوط کی بات پہلے ہوتی ہے، کبھی آپ دیکھیں گے کہ جو قوم عاد ہے ان کی بات پہلے ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہمارا میٹر آف کنسرن نہیں ہے کہ کون سے نبی پہلے آئے کون سے بعد میں آئے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اصل چیز کو پکڑنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں رہ جاتے ہیں اور وہ یہ چیزوں میں لگ جاتے ہیں کہ کون پہلے آئے کون بعد میں آئے اور ان کے جو ہے قوم میں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. یہ سب ہمارا کنسرن بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف یہ پڑھنا ہے کہ ان کے نبی نے ان کو کیسے دعوت دی اور وہ جو سرکش قوم تھی ان کی کس طرح سے انہوں نے ریجیکٹ کیا اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، ٹھیک ہے. اور یہی سیم حال ہمارے ساتھ بھی ہے. اگر ہم اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا ہے، اور اگر ان کیس ایسا ہوتا کہ ان کے بعد کوئی گنجائش ہوتی نبی کے آنے کی تو اب تک نبی آ چکے ہوتے ڈیفینیٹلی، رائٹ. کیونکہ جس طرح سے یہ قوم پوری گمراہ ہو چکی ہے، شرک عام ہو چکا ہے، مسلمانوں میں انفیکٹ شرک عام ہو چکا ہے، لوگ مزار جا کے ننیانی دوسرے خداؤں کو پوچھتے رہتے ہیں، دوسروں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. تو اب تک نبی آ چکے ہوتے ہمیں راہ ہدایت دکھانے، لیکن کیونکہ نبی نہیں آ رہے ہیں، نبی کو اب آنا بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارا اب کام ہے کہ ہم سچ کو ڈھونڈیں اور اس کو پہچانیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے ہم اس تک پہنچیں گے؟ تو ہم قرآن کو پہلے سمجھیں گے، آیت ٹو آیت پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم ہدایت پکڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت پکڑنا نصیب کرے، ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام کی سٹوری اصل میں بہت ہی خوبصورت ہے، اور آگے چل کے میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو الگ الگ اس طرح سے جو پروفٹس ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے ان کی سٹوریز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ جب بھی وقت ملے گا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے ایک پروفٹ یوسف کے اوپر بہت اچھی سٹوری ہے، وہ بھی میں نے حال فی الحال ہی فنش کی ہے، اور ٹرسٹ میں ان کی سٹوری بہت لاجواب ہے اور وہ سمجھنے لائق ہے. کیونکہ سورہ یوسف جو ہے وہ پورے کے پورے سورے صرف اور صرف پروفٹ یوسف علیہ السلام کے اوپر ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں اور کسی نبی کا ذکر آپ نہیں پائیں گے. مطلب پوری سٹوری، پوری جو سورہ ہے وہ اس میں آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں گے، کس طرح سے وہ پہلے فلسطین والے علاقے میں تھے، پھر وہ مصر میں کس طرح آئے، ان کے بھائیوں نے کس طرح انہیں کنویں میں پھینکا، پھر آگے کیا ہوا، پھر کس طرح سے وہ ایک بہت رئیس گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کی بیوی ان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ساری پوری سٹوری ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بھی کبھی کور کریں گے. آتے ہیں واپس پروفٹ نوح علیہ السلام پہ. دیکھیے شروعات سب سے پہلے کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کون ہے، تو وہ ہیں پروفٹ آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. سب کو معلوم ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کو یہ بات شاید نہیں معلوم رہتی کہ پروفٹ آدم جو ہیں وہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بھی بہت بعد میں یہ بات جا کے پتہ چلی تھی کہ آدم علیہ السلام اصل میں نبی ہیں، ہمارے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی بیوی حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کی پسلی سے، اور پھر ان سے یہ جنریشن چلنے لگی، ٹھیک ہے. اور بہت آگے جانے کے بعد بہت دنوں تک آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی لوگ بالکل حق پہ ٹکے رہے، حق کو انہوں نے سچ جانا اور حق پہ ہی لگے رہے. لیکن بہت آگے آنے کے بعد پھر شیطان نے ان لوگوں کو پھسلانا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے کیا ہونے لگا کہ جو ان کے پوروج تھے، یعنی کہ جو ان کے باپ دادا تھے، شیطان نے ان کو یہ وسوسہ دلایا کہ کیوں نہ تم ان کی بت بنا کے اپنے گھر میں رکھو تاکہ تم انہیں ہمیشہ یاد رکھو، ٹھیک ہے. تو وہ جو جنریشن آئی انہوں نے پہلے بت بنانا شروع کیا اپنے پہلوں کے، اور اس کے بعد جب وہ جنریشن ختم ہو گئی اور جو ان کے بعد بچے آئے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کرتے تھے تو یہ جو ہے کوئی بہت بڑی چیز ہے، اور ان کو وہ وسیلے کے طور پہ یوز کرنے لگے، ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ عبادت نہ کر کے ان بتوں سے کہو جس سے کہ یہ بات ہماری اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچا سکیں. تو اس طرح سے شرک بہت کامن ہونے لگ گیا. ایک جنریشن تک تو لوگ ٹھیک تھے، تب بھی پر اتنا شرک نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے کر کے یہ شرک بہت کامن ہو گیا، لوگ گمراہ ہو گئے. تو پھر ضرورت پڑ گئی کہ اب ایک نبی کو آنا چاہیے جو انہیں راہ ہدایت دکھائے، ٹھیک ہے. کیونکہ پوری دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ اخلاص ہوتا اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کے سب گمراہ تھے. تو قریباً آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد 1000 سال کے بعد ان کے پروفٹ نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ پروفٹ نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ پہلے کے لوگوں کی عمر بہت رہتی تھی. جیسے اب ہمارے یہاں کیا ہے، ایوریج آن این ایوریج لگ بھگ لوگ 60 سے 70 سال یا 80 سال جی لیتے ہیں، بہت زیادہ ہوا تو. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ اپنے دادا سے کبھی آپ پوچھیے کہ ان کی جنریشن میں ان کے دادا وغیرہ کتنے سال تک زندہ رہتے تھے، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا ڈفرینس آتا ہے. تو کیونکہ یہ لائف سٹائل کا فرق ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو جنریشن کے پہلے جنریشن آئی ہوگی وہ لگ بھگ 100 سے 120 سال شاید ایوریج رہا ہو نا.
تو نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ چیز بہت کامن تھی کہ لوگ بہت لمبی لمبی عمر اچیو کرتے تھے، یعنی کہ ان کو بہت سارے سال جینے کا موقع ملتا تھا. نوح علیہ السلام کی خود کی عمر کتنی تھی؟ لگ بھگ 950 سال. 950 سال تک انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے سن کے کہ ان 950 سال میں قریباً 100 سے بھی کم لوگ تھے جو کہ ایمان لے کے آئے تھے. یعنی کہ 950 سال کسی نبی نے دعوت دی ہو اور پھر 100 سے بھی کم لوگ ان کے فالوورز تھے نوح علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ کیا نوح علیہ السلام نعوذ باللہ سکسیسفل نہیں ہوئے اپنے مشن میں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. نوح علیہ السلام بالکل سکسیسفل تھے اپنے مشن میں، اور ان کا صرف ایفرٹ ہی میٹر کرتا ہے. یہ چیز ہمیں یہاں سے سیکھنی چاہیے کہ ہمارا بھی ایفرٹ ہی صرف میٹر کرتا ہے. رزلٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیکھیں گے. آپ نے کتنی کوشش کری اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانے کے لیے، یا آپ نے کتنی کوشش کی نماز قائم کرنے کی، صرف یہی دیکھا جائے گا. باقی آپ اس میں کتنے سکسیسفل رہے یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے نوح علیہ السلام نبی تھے اوبیسلی، انہوں نے پوری جی جان لگا کے کوشش کی. 950 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. اس پیریڈ میں انہوں نے نہ جانے کتنے فیزز دیکھے ہوں گے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اللہ تعالیٰ کا دین عام کرنے کے لیے، لیکن باوجود اس کے صرف 100 سے بھی کم لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے اب بات کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو اس کی قوم کی طرف، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ میں ہوں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. اور آپ یہ چیز دیکھتے ہوں گے کہ جب کبھی آپ کسی سے دین کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اس کو تھوڑا قیامت کا بتانے لگتے ہیں، جہنم کا بتانے لگتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ارے یار ہٹو، تم تو ہمیشہ ڈراتے ہی رہتے ہو. اللہ تعالیٰ تو خود اپنے پروفٹ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ تم جا کے لوگوں کو آگاہ کرو، ان کو ڈراؤ جا کے کہ جو آگے ہونے والا ہے. رائٹ، تو اس لیے اس طرح سے کسی کو جھڑکنا نہیں چاہیے. پھر کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ اللہ تعبدو، کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی، الا اللہ، مگر اللہ کی. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آدم علیہ السلام کے 1000 سال گزر جانے کے بعد شرک ایک دم کامن ہو چکا تھا پوری دنیا میں، اور یہی ریزن ہے کہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس رب کی جو واحد اللہ ہے. ٹھیک ہے، انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے لیے، عذاب یوم علیم، بہت دردناک عذاب سے، اس دن کے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر تم نے یہ شرک نہیں چھوڑا تو میں ڈرتا ہوں کہ اس دن تمہیں بہت ایک دردناک عذاب اٹھانا پڑے گا یا ملے گا تم کو. کون سے دن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے؟ اوبیسلی قیامت کا دن. ٹھیک ہے، فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے. دیکھیں یوزولی کیا ہوتا ہے، اگر آپ اپنی سوسائٹی میں جو آپ کے یہاں پہ ڈومیننٹ لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ کوئی چیز کر رہے ہیں، تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہ بہت ہی obvious طریقے سے ان کو فالو کرنا شروع کر جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ پاورفل ہو کے، اگر یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں ہر معنی میں، تو یہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو بہتر ہی ہوگا. رائٹ، تو اسی طرح سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں ایک طرح سے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سرداروں کا نام یہاں پہ کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ جو سردار کریں گے اوبیسلی ان کی قوم بھی، یا ان سے جو نیچے لوگ ہیں وہ لوگ بھی وہی کریں گے. تو ان کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، ما نرا کا، نہیں ہم تجھے دیکھتے، الا بشرن، مگر ایک آدمی ہمارے جیسا، مثلنا، ہمارے جیسا. یعنی کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ کیونکہ تم تو صرف ایک محض آدمی جیسے ہو، ہمارے جیسے دکھتے ہو، ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہو. ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو، یا تم جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح بات ہے. وما نرا کا، اور نہیں ہم دیکھتے، اتبا کا، تیرے پیروکاروں کو، الا الذین، مگر ان لوگوں کو، ہم اراذلنا، جن کو ہم نچلا سمجھتے ہیں، بادی الرائی، سرسری نظر میں. یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اپنے پوائنٹس کیا رکھے کہ پہلی بات تو یہ کہ تم کوئی فرشتہ نہیں ہو. اور یاد رکھیے گا ایسی ہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ریبلینس تھے، یعنی کہ جو ان کے اوپوننٹس تھے مشرکین مکہ، وہ لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ اترتے تو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمہاری بات کیوں مان لیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارے پر وحی آتی ہے؟ یا تم ہمارے پاس کوئی خزانہ لے کے آؤ تو ہم مانیں گے کہ جو تمہاری بات ہے وہ بالکل صحیح ہے نا. تو اسی طرح سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم ہمارے جیسے ایک بشر ہو، ایک انسان ہو. وما نراکت تبا کا، اور نہیں ہم دیکھتے تیرے پیروکاروں کو، یعنی کہ جو تھوڑے بہت لوگ تمہاری پیروی کر بھی رہے ہیں، نہیں ہم دیکھتے ان لوگوں کو، الا الذین ہم اراذلنا، یعنی کہ یہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہم سے بہت کمزور ہیں. یعنی کہ اگر ہمارے برابر کے لوگ یا ہم سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ تمہاری پیروی کریں تو ہم کچھ اس بارے میں سوچیں، لیکن تمہاری پیروی تو صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہم سے بہت کمزور ہیں، نچلا طبقہ ہے جو، وہ صرف تمہاری پیروی کر رہا ہے. تو اس میں تو ہمیں کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے. ایک طرح سے یہاں پہ اب کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہے
ڈسکرمنیشن بھی کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ جب دیکھیں گے, آپ کبھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے, ان کی جب لائف سٹوری پڑھیں گے, تو شروع میں جو ان کے فالوورز تھے وہ بہت ویک تھے, بہت ہی ویک لوگ تھے, کیونکہ ان کے ٹائم پہ جو باندی کا سسٹم تھا, یعنی کہ جو غلام رکھے جاتے تھے ان کو بہت مارا پیٹا جاتا تھا, ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں کہ ایک واحد الہ ہے, اور قیامت کا کانسیپٹ لے کے آئے, جنت جہنم کا کانسیپٹ لے کے آئے, کہ یہاں پہ جو تم کرو گے, اگر تمہارے پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو آخرت میں حساب دینا ہوگا. تو اس بات سے جو غلام طبقے کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے, اور انہیں یہ لگنے لگا کہ چلو یہاں تو ہماری زندگی جہنم ہو رکھی ہے, بالکل ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمیں پیٹا جا رہا ہے, کھانا نہیں دیا جا رہا, کیونکہ ان کا مالک ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا تھا. وہ جو ان کے ڈیسیجنس لے گا وہی ان کے اوپر لاگو ہوں گے, رائٹ. تو وہ جو غلام طبقہ تھا انہیں یہ لگنے لگ گیا کہ چلو یہاں تو ہماری زندگی جہنم ہے, لیکن آگے چل کے اگر محمد صحیح کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آگے چل کے تو ہمارے لیے پھر جنت ہے اور ان سے حساب لیا جائے گا. تو اسی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے, ان سے اٹریکٹ ہوئے, اور انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بات مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کہتے تھے کہ جو آپ کے فالوورز ہیں وہ تو بالکل غلام اور بالکل خراب سے لوگ ہیں, تو ہم کیوں مانیں آپ کی بات. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ ایک غلام تھے, اور کس طرح سے ان کے مالک نے ٹارچر کیا, آپ کبھی سیرہ پڑھ کے دیکھیے گا. اینی ویز واپس آتے ہیں. وما نرا, اور ہم نہیں دیکھتے, لکم تمہارے لیے, علینا ہم پر, من فضل کوئی فضیلت, بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہم تو تجھے گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں. اب یہاں پہ بیسیکلی انہوں نے 4 پوائنٹس بتائے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم تم کو صرف ایک انسان دیکھتے ہیں, تم کوئی فرشتہ نہیں ہو, کوئی خدا نہیں ہو, کوئی اور نہیں ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں, ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ تمہاری بات صرف غریب طبقے کے لوگ مان رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم نہیں مانیں گے. تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں, یعنی کہ تم کوئی سوسائٹی کے بہت امیر شخص نہیں ہو, بہت بڑے شخص نہیں ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں یا کچھ ہم اس بارے میں سوچیں, اوکے. اور فورتھ پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا, بل نظنکم کاذبین, اور فورتھ پوائنٹ پر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا کہ ہم تو تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آگے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کالا, نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یا قومی, اے میری قوم, ارائی تم, بھلا تم دیکھو, ان کنتو, اگر میں ہوں, علی بینۃ, واضح نشانی پر, من ربی, اپنے رب کی طرف سے, واتانی, اور اس نے مجھے دے رکھی ہے, رحمتن, من عندہ, اپنے پاس سے رحمت, فامیت, تو کیا تم اندھے ہو گئے ہو, علیکم, یعنی کہ تمہیں کیا وہ چیز نظر نہیں آ رہی, انلزمکموہا, یعنی کہ کیا ہم پھر اب تمہیں زبردستی منوائیں, وانتم لہا کارہون, حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. یہاں پہ اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سے واضح نشانی پر تھا اپنے رب کی طرف سے, اور اب اس نے مجھے رحمت دے دی, اپنا نبی بنا لیا ہے. فامیت علیکم, تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا, ابھی تک جب میں تھا تمہارے درمیان تب تو میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا تھا, اب میرے اوپر وحی آئی, اب میرے اوپر نبوت آئی ہے, تو میں تمہیں ایسی باتیں بتا رہا ہوں. انلزمکموہا, کیا اب تم نہیں مانو گے, ہم کیا تمہیں زبردستی منوائیں, کیونکہ ہم کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں, تمہیں بس غیب کا علم دے سکتے ہیں, اور تمہیں اسی کے بیسس پہ ایمان لانا ہوگا, ٹھیک ہے. ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہمیں صرف غیب کا پتہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے تک پہنچایا ہے اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے, اس ایمان کو پختہ کر کے رکھنا ہے, رائٹ. ہمیں جنت جہنم کی باتیں بتائی گئی ہیں, ہمیں دکھایا نہیں گیا ہے, تو اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. غیب کا پردہ کس وقت ہٹتا ہے, جب انسان کو موت کے فرشتے لینے آتے ہیں, اس ٹائم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم جو کلمہ پڑے گا اس کا کلمہ قبول ہرگز نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے پہلے تم ایمان لے آؤ گے تب بات رہے گی نا. وانتم لہا کارہون, اور تم اس سے بیزار ہو. پھر اب نوح علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں, ویا قومی, اور اے میری قوم, لا اسألکم, نہیں میں تم سے سوال کرتا, علیہ مالن, تم سے کسی بھی فیور کا میں سوال نہیں کر رہا ہوں, تم سے میں کسی مال کا سوال نہیں کر رہا ہوں کہ تم اگر ایمان لے کے آؤ گے تو مجھے اس کے بدلے تم سے یہ چاہیے. ان اجریہ, نہیں ہے اجر, الا اللہ, لیکن اللہ پر, یعنی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے مجھے تم سے کوئی فیور نہیں چاہیے, تمہاری طرف سے کوئی مال نہیں چاہیے, بلکہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے مجھے چاہیے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, ورنہ میں اس کو کیا جواب دوں گا. وما انا, اور نہیں ہوں میں, بطارد الذین آمنوا, ہانکنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے, انہم ملاقو ربہم, بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے, ولکنی اراکم قوما تجہلون, اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہاری قوم کو جاہلیت میں. کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ اے میری قوم, میں تم سے کسی بھی چیز کا اجر نہیں مانگ رہا ہوں, میرا سارا اجر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اور میں جو لوگ مجھ پر ایمان لائے بھلے وہ نچلے طبقے کے ہیں, لیکن میں ان کو اپنے پاس سے بالکل ہاکوں گا نہیں, بھگاؤں گا نہیں, بے شک وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے, اور لیکن تم لوگ کیا ہو, تم لوگ ایک جاہل قوم ہو, ٹھیک ہے.
वया कौमी, और आगे फर्दर उन्हीं का स्टेटमेंट है नूह अलैहिस्सलाम का, और ए मेरी कौम मन यंसुरनी, कौन मुझे बचाएगा, मिनल्लाही, अल्लाह के अजाब से, इन तरक्तहुम, अगर मैं उन्हें भगा दूं। मैंने कि उनका क्या कहना था कि तुम्हारे जो पैरोकार हैं वो जो निचले तबके के हैं, तो तुम अगर उन्हें भगाओ या उन्हें हटा दो अपने पास से तो हम सोच सकते हैं। मतलब उनका स्टेटस गिर रहा था ना कि जो निचले तबके के लोग फॉलो कर रहे हैं, जो उनके बिलीफ्स हैं वो हम भी फॉलो कर लें। तो उनका कहने का मतलब क्या था, पहले तुम निचले तबके को लोग को अपने पास से हटाओ, फिर हम कुछ इस बारे में सोचेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, ए मेरी कौम मन यंसुरनी, कौन मुझे बचाएगा, मिनल्लाही, अल्लाह के अजाब से, इन तरक्तहुम, अगर मैंने उन्हें भगा दिया या हाँक दिया, अफला तज़क्करून, क्या फिर भी तुम गौर नहीं करोगे। वला अकूलू, फर्दर नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और नहीं मैं कहता, लकुम, तुम्हारे लिए, इंदी, मेरे पास, खज़ाइनुल्लाह, कि अल्लाह के खजाने हैं। क्या कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं। वला आलमू गैबी, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे गैब का इल्म है। वला अकूलू, और मैं ये भी नहीं कहता, इन्नी मलकुन, कि मैं फरिश्ता हूँ। वला अकूलू, और नहीं मैं कहता, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, तज़दरी आयुनुकुम, जिनको तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं, लन यातियहुमुल्लाहु खैरा, कि अल्लाह तुम्हें कोई खैर नहीं नवाजेगा। अल्लाहु आलमु, अल्लाह बेहतर जानता है, बिमा फी अनफुसिहिम, जो उनके दिलों में है, इन्नी इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, और अगर मैं ऐसा करूं तो अलबत्ता मैं जालिमों में से हूं। ठीक है, क्या 4 चीजें उन्होंने कही कि मैं क्या क्या नहीं कहूंगा। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया। दूसरी बात, मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि मुझे गैब का इल्म है। तीसरी बात, मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि मैं एक फरिश्ता हूँ, और ना तो मैं उन लोगों से ये बात कहूंगा जो कि हकीर समझ रहे हैं, तुम्हारी आंखें जिनको हकीर समझती हैं, कि अल्लाह ताला तुमको कोई अजर नहीं देगा और तुम मेरे पास से चले जाओ। मतलब उनका क्या कहने का मतलब है कि जो लोग भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल हक पे हैं, मैं उनको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। ठीक है, और अल्लाह बेहतरीन जानता है जो कुछ उनके दिलों में है। इन्नी इज़ल मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक अगर मैं ऐसा करूं तो फिर मैं ज़ालिमों में से हो जाऊंगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी कौम, कालू, उन्होंने कहा, या नूह, ए नूह, कद जादलतना, तुमने हमसे झगड़ा किया, फक्सरता जिदालना, बहुत ज्यादा झगड़ा कर लिया, फातिना बमा तईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, तो अब बस तुम लेके आओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो अगर तुम सच्चों में से हो। अब देखिए यहाँ पे कितना ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि ए नूह, तुमने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया, बहुत हमसे बहस लड़ा ली, अब तुम जिस चीज का वादा कर रहे हो, यानी नूह अलैहिस्सलाम जो कहते थे कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो तुम पर अजाब आएगा, क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा, तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा, तो अब ओपनली क्या कह रहे हैं एकदम धड़ल्ले के साथ कि तुम वो चीज लेके आओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो अगर तुम सच्चों में से हो। काला, तो फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा यातीकुम, बेशक वो तो लाने वाला है, बिहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह, इंशा, अगर वो चाहे तो, वमा अंतुम बिमोजजीन, और नहीं हो तुम उसको आजिज करने वाले। क्या फरमाया कि मेरे बस में तो ये है ही नहीं कि जिसका मैं वादा कर रहा हूं मैं वो ला भी सकूं तुम्हारे ऊपर। वो तो तभी आएगा जब अल्लाह ताला चाहेंगे और जब अल्लाह ताला उसको तुम्हारे ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, फिर आगे फरमाया, वला यनफाउकुम, और नहीं नफा देगी तुमको, नुस्ही, मेरी नसीहत, इन अरदतु, अगर मैं इरादा करूं, अन अंसह लकुम, कि मैं तुमको कुछ नसीहत करूं, यानी कि तुम इतने बंधे हो चुके हो, तुमने इतनी कसम खा रखी है कि तुम सच नहीं देखोगे, तुमको मेरी ये जो नसीहत है, मैं लाख चाहूं कि तुम हक पे आ जाओ, लाख चाहूं कि मैं तुमको नसीहत करूं, तुम समझ जाओ, लेकिन अब तुमको ये बात नहीं समझ में आने वाली। इन कालल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम, रीजन क्या है कि अल्लाह ताला ने इरादा कर लिया है कि वो तुम्हें गुमराह कर देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर अल्लाह ताला किसी को गुमराह करने का इरादा कर ले तो फिर उसको किसी की नसीहत काम नहीं आएगी और कोई उसको फिर सीधे रास्ते पे नहीं ला सकता। ठीक है, हुआ रब्बुकुम, वही तुम्हारा रब है, वइलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। मैं तो सिर्फ बीच में तुमको नसीहत करने आया हूँ, बाकी तुम्हारा मामला, तुम्हारा हिसाब किताब तो तुम्हारे रब के साथ है। ठीक है, अब अगली जो आयत है ये बीच में एक आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ठीक है, यहाँ तक अभी तक नूह अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी तो मुशरिकीन मक्का उनके पास आके क्या कहते थे कि ये सब बातें तुमने गढ़ रखी हैं, उसमें कोई भी हकीकत नहीं है। ठीक है, तो क्या आगे फरमाया जा रहा है कि अम यकूलूना, क्या वो कहते हैं, अफ्तरातुहु, कि तुमने इसे गढ़ा हुआ है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते थे कि तुम इसको खुद बना बना के लाते हो हमारे पास और तुम्हारे पास कोई भी इसकी दलील नहीं है, तुम्हारे पास कोई वही नहीं आती है, जबकि हालांकि वो जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो इतना बेहतरीन कुरान वो कहाँ से बना के ला सकते हैं, राइट। फिर भी ऐसी बातें करते थे। तो अल्लाह ताला उनको जवाब दे रहे हैं, कुल कह दीजिए, इन इफ्तरैतुहु, अगर मैंने इसे गढ़ा है, फलैया इजरामी, तो इसका जुर्म मेरे ऊपर है,
وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس جرم سے جو کہ تم کر رہے ہو. یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چلو ٹھیک ہے، میں نے اس کو اگر اپنی طرف سے کرا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا جرم میرے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب لے لے گا. لیکن اگر تم جرم کر رہے ہو، اگر تم اس کو مان نہیں رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو اور بدتمیزی کر رہے ہو، تو پھر میں بری ہوں تمہارے جرم سے، کیونکہ میں نے تم کو نصیحت کر دی ہے. ٹھیک ہے، پھر اب جو ہے یہاں پہ بات ختم ہوئی اور اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم بالکل برباد ہے اور وہ اب فردر نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ فرما رہے ہیں وَأُوحِيَ، اور ہم نے وحی بھیجی اِلَى نُوحٍ، نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، من قومک، تیری قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر وہ جو ایمان لا چکا. ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب جتنے لوگ تمہارے فالوورز ہیں، بھلے وہ نچلے طبقے کے ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن اتنے ہی اب تمہارے فالوورز ہیں، اب تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بس تم نہ افسوس کرو، تم نہ غمگین ہو اس پر جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو ابھی بھی امید تھی کہ شاید میں ان کو اور مزید سمجھاؤں، مزید نصیحت کروں تو شاید یہ مان جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غیب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اب کتنی بھی کوشش کر لیں نوح علیہ السلام، لیکن ان کی قوم کے لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو لا چکے. ٹھیک ہے، اور جو بات یہاں پہ انہوں نے کہی تھی کہ تم لے آؤ اس چیز کا جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، تو اب وہ چیز آنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا نوح علیہ السلام کے لیے کہ تم بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مجھ سے نہ اب مخاطب ہونا، مجھ سے نہ اب بات کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے معاملوں میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، یعنی کہ اب یہاں پہ حکم ہو گیا کہ اب ایک کشتی تیار کری جائے گی اور نوح علیہ السلام اس کو اکیلے تیار کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے. اور اب کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ سے نہیں کی جائے ریگارڈنگ دا مشرکین. ٹھیک ہے، یہاں پہ مطلب کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کو ابھی بھی امید تھی کہ شاید میرے سمجھانے سے لوگ سمجھ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور ٹائم مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کیا کہہ دیا کہ مجھ سے اب بالکل مخاطب نہ ہونا ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک یہ سب غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بناتا تھا کشتی. کون بنا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور جب کبھی وہ اس پر سے گزرتے، کون؟ مَلَؤٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کے قوم کے سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے. قَالَ، تو نوح علیہ السلام نے کہا، إِن تَسْخِرُوا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فَإِنَّ تَسْخِرُوا، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، مِنْكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ، جس طرح کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے اوپر ہنستے ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہنستے کیوں تھے؟ دیکھیے، جو نوح علیہ السلام ہیں یہ پہاڑ پہ جا کے کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی قوم کے جو لوگ ہیں یہ پہاڑ پہ جاتے تھے، ان کو دیکھتے تھے کہ وہ اتنی لمبی کشتی بنا رہے ہیں، تو بہت ہنستے تھے ان کے اوپر، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں پہ تو کوئی بارش کا اثر بھی نہیں ہے، اور نوح کو دیکھو یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ کشتی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کشتی بہت ہی لمبی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ 3 کمپارٹمنٹس میں بنے گی، اور کچھ ایسی کشتی تھی کہ یہ جو اس کی ڈسٹینس تھی یہ پوری 1 کلومیٹر کی ڈسٹینس تھی، اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ لگ بھگ 30 ہاتھ کے اراؤنڈ تھی. ٹھیک ہے، اور جس طرح سے نیچے سے بند تھی اسی طرح سے اس کو اوپر سے بھی بند کروایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کے دوارا. ریزن کیا تھا؟ تاکہ اوپر سے جب بارش ہو تو اس کا پانی اس کے اندر نہ آنے پائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اتنی بڑی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام کو تیار کرنی تھی، اور ایک جگہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 100 سال لگے تھے نوح علیہ السلام کو یہ پوری کشتی بنانے میں. اوکے، پھر فسوف تعلمون، اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یاتہ عذاب، کس پر آتا ہے عذاب، یخزیہ، رسوا کر دینے والا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر گرتا ہے یا اترتا ہے عذاب ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ کا دائمی عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ لوگ ہنس رہے تھے بہت زیادہ، تو پہلے نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو ویسے ہی ہم بھی تمہارے پر ہنسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے. ان قریب تم جان لوگے کس کے اوپر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا فیصلہ. کس کا فیصلہ؟ اوبویسلی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا. فلما حمل، پھر ہم نے کہا اس کو چڑھا لے، فیہا اس میں، من کل زوجین، ہر جوڑے میں سے، اثنین 2 واہلک، اور اپنے گھر والوں کو، الا من سبق علیہ، مگر سوائے ان کے جن پر حکم ہو چکا ہمارا، علیہ القول، ومن آمن، اور جو ایمان لے آیا، وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کشتی پوری ریڈی ہو گئی ہے، کشتی تیار ہو گئی ہے، اور کشتی جب تیار ہو گئی تو بارش شروع ہو گئی ایک. ٹھیک ہے، یعنی ایسی بارش پورے یونیورس پہ کبھی نہیں آئی، پوری ہسٹری میں کبھی نہیں آئی. اور ہوا کیا تھا کہ اس میں آسمان سے بھی بارش ہونے لگی، آسمان سے پانی گرنے لگا، اور زمین سے بھی پورا پانی جو نیچے ہوتا ہے وہ پورا اوپر آنے لگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کہا گیا نا وفارت تنور، تنور نے جوش مارا، اس کو آپ تھوڑا ڈیپ میں اگر پڑھیں گے
تو آپ کو اور ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گا. میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتی ہوں کہ مطلب زمین کے اندر کا جو پانی تھا وہ بھی کہیں سوراخ سے اوپر آنے لگ گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کشتی میں کیا حکم ہوا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ان کو چڑھاؤ سب سے پہلے, جو تمہارے گھر والے ہیں ان کو چڑھاؤ, لیکن گھر والوں میں ان کو نہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے یا جن پر ہمارا حکم پہلے آ چکا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا حکم دیا کہ جانوروں میں سے 2 جوڑے یعنی کہ میل اور فیمیل, نر اور مادہ, 2 پیر ہر جانور کے اس کشتی میں چڑھا لو, کیونکہ سارے لوگ پوری دنیا اس بارش میں ڈوبنے والی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام نے بالکل یہی کیا. وکالا, اور نوح نے کہا, اے کبو سوار ہو جاؤ, فیہا, اس میں, بسم اللہ, اللہ کے حکم سے, مجریہا, اس کا چلنا ہے, وہ مرساہا, اور اس کا ٹھہرنا ہے, ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو چڑھا رہے ہیں کہ تم سب اس میں چڑھ جاؤ, بے شک یہ کشتی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی چلے گی اور اس کے حکم سے ہی ٹھہرے گی, بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وہی, اور وہ تجری چلنے لگی, بہم, ان کو لے کر, فی موجن کل جبال, یعنی کہ لہروں میں پہاڑ جیسی. مطلب وہ جو لہریں تھیں آپ امیجن نہیں کر سکتے, اتنی بارش ہوئی کہ جو پانی کا لیول تھا وہ پہاڑوں تک پہنچ گیا تھا. اور اگر یہ قرآن میں لکھا ہے تو بے شک ہمارا پورا ایمان ہے اس پہ. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ اگر ہفتے بھر بارش ہونے لگتی ہے تو وہاں باڑھ آنے لگتی ہے, لوگ ڈوبنے لگتے ہیں, گھر ڈوبنے لگتے ہیں. تو جب اتنے مہینوں تک بارش ہوئی, لگ بھگ روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک بارش ہوتی رہی لگاتار پوری دنیا پہ, تو آپ 6 مہینے کی بارش کو امیجن کریے, نیچے سے بھی پانی نکل رہا ہے, اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے, تو کہاں گئی ہوگی پوری دنیا. پہاڑوں تک پانی چلا گیا تھا, اور اس پہاڑ میں صرف ایک وہ کشتی تھی جو آرام سے موجوں کی طرح چل رہی تھی. ٹھیک ہے. بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ونادا, اور پکارا, نوح ابنہ, نوح نے اپنے بیٹے کو, وکانا فی مازن, اور وہ کنارے پہ تھا, یعنی کہ وہ ابھی کشتی میں نہیں آیا, وہ باہر ہی کشتی کے پانی کے اس پار کھڑا ہوا ہے. یا بنیا, اے میرے بیٹے, ارکب معنا, چڑھ جا ہمارے ساتھ, ولا تکم مال کافرین, اور نہ تو ہو کافروں میں سے. دیکھیے جو نوح علیہ السلام ہے نا, ان کے ٹوٹل 4 بیٹے رہتے ہیں, اور یہاں پہ جس بیٹے کی بات ہو رہی ہے ان کا نام ہوتا ہے کنان. ٹھیک ہے. یہ وہ بیٹے ہیں, یہ واحد بیٹے ہیں جن کے ساتھ نہیں جاتے, باقی کے جو ان کے 3 بیٹے ہیں وہ کشتی میں چڑھ جاتے ہیں, ان کے پر ایمان لے کے آتے ہیں. لیکن چوتھا بیٹا ان کا جو کنان ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لے کے آتا, اور وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ابھی بھی اس پہ نہیں سوار ہو رہا ہے. تو نوح علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں محبت میں کہ اے میرے بیٹے, تو نہ ہو کافرین میں سے, ایمان لا اور اس جو ہے کشتی میں چڑھ جا. تو کیا کہہ رہا ان کا بیٹا, کالا, اس نے کہا, سآوی, میں جلد پناہ لے لوں گا, الی جبل, اس پہاڑ پر, یاسبنی, یہ مجھے بچائے گا, من المائی, اس پانی سے. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے کچھ نہیں ہے, اور یہ جو بغل والا پہاڑ ہے اس پہ میں بہت جلد ابھی چڑھ جاؤں گا اور اس کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا, پھر کیا یہ پانی جو ہے یہ چوٹی تک تھوڑے نہ پہنچ جائے گا, اور میں وہاں پہ جا کے پھر پناہ لوں گا, مجھے اس کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کالا, تو اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, لا آسما, نہیں کوئی بچانے والا, الیوم, آج کے دن, من امر اللہ, اللہ کے حکم سے, الا من رحمہ, لیکن وہی بچے گا جس پر اللہ میرا رحم کرے. یعنی کہ یہ جو پہاڑ ہے جو تم بتا رہے ہو کہ میں وہاں پناہ لوں گا, یہ چیز تمہیں بالکل آج نہیں بچائے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. آج وہی شخص بچ پائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی یہ بات ہوتی ہی رہتی ہے, وحال بینہما, اور ان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے, الموجو, ایک موج, فکان من المغرقین, اور وہ انہی کے آنکھ کے سامنے غرق ہو جاتا ہے. یعنی اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ وہ پہلے پہاڑ پہ چڑھے پھر وہاں سے ڈوبے. وہ ابھی کنورسیشن ہوتا رہتا ہے, نوح علیہ السلام کشتی میں ہے, وہ وہاں سے اس کو بلا رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بس جواب دے ہی رہا ہے کہ ان کے درمیان ایک موج آتی ہے اور ان کا بیٹا اسی میں ڈوب کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. وکیلا, اور پھر 6 مہینے کے بعد اب بات ہو رہی ہے, یعنی کہ 6 مہینے تک مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے, اوپر سے بھی نیچے سے بھی, اور ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے. اب 6 مہینے کے بعد یہاں پہ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وکیلا, اور ہم نے کہا, یا ارضو, اے زمین, اب لئی مائی کی, اپنے پانی کو نگل لے. یعنی جو زمین میں سوراخ سے پانی چھوڑا ہوا تھا اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب اس پانی کو تو نگل لے. ویا سماؤ, اور اے آسمان, اقلی, تھم جا, یعنی کہ اب بارش نہ برسا. وگیز الماؤ, اور درمیان میں جو پانی بھرا ہوا ہے اس کو حکم ہوا صرف سوکھ جا, اور وہ obviously سوکھ جائے گا, کن فیکون, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وقضی الامر, اور معاملہ چکا دیا گیا, یعنی کہ جو غرق ہونے والے تھے وہ سب غرق ہو گئے ان 6 مہینوں میں. اور پھر حکم ہو گیا کہ زمین, اب جو تمہارا پانی تھا وہ تم نگل جاؤ, اور آسمان کو حکم ہوا کہ اب تم تھم جاؤ, اور جو بیچ کا پانی تھا, درمیان میں جو پانی بھر گیا تھا پہاڑ تک, اس کو کہا گیا تم سب خشک ہو جاؤ, اور پھر کن فیکون, ترنت وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. وستوت, اور جو کشتی تھی وہ جا لگی, الل جودی, جودی پہاڑ پر. اچھا, اس کے جو نشان ہیں آپ کبھی گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کریے گا,
टर्की में ये एक पहाड़ है जहाँ पे इसके निशान अभी मिले हैं, यानी कि साइंटिस्ट को इसके एविडेंसेस अभी मिले हैं, ठीक है। तो लोग स्टोरीज को तो फिर भी झुटला सकते हैं, लेकिन आप एविडेंसेस को कैसे झुटलाएंगे? ये जो एविडेंस है कितना बड़ा एविडेंस है कि बिल्कुल बरहक बात है जो कुरान में लिखी हुई है, ठीक है। ये 1400 साल पुराना कुरान है और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो आज जाके साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं कि हाँ ये जो बात लिखी है सही है। और तुर्की पे ऐसा एक पहाड़ है जहाँ पे आपको इसके निशान मिलते हैं, वहां पे बाकायदा पहाड़ के ऊपर ये जो कश्ती है वो रुकी हुई थी, तो आप देखेंगे कि पहाड़ के ऊपर इतनी बड़ी कश्ती के निशान मौजूद हैं। तो ये हैरत होती है कि पहाड़ के ऊपर कैसे कश्ती पहुंच सकती है। तो ऑब्वियसली यही रीजन है कि क्योंकि जो मौजें थी, जो लहरें थी वो पहाड़ तक थी, तो वो कश्ती उन्हीं मौजों में चल रही थी उस टाइम, राइट। तो वो जो कश्ती होती है वो पहाड़ पे इसलिए रुकती है। वकीला, और कहा गया, बूदल लिल कौम ज़ालिमीन, हलाकत है जालिम कौम के लिए, यानी कि जो गर्क हो गए उनके सबके लिए हलाकत है। वनादा, और अब पुकारा नूह ने रब्बहू, अपने रब को। अब उनको वो जो किनान का गम था, यानी जो उनका बेटा उनके आंख के सामने गर्क हो गया उसका गम था। कुछ भी हो, प्रॉफिट के साथ साथ वो फादर भी हैं और वो किसी बच्चे के बाप थे, तो ये बात उनको बहुत गमगीन कर रही थी। तो यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम अपने रब से क्या कह रहे हैं? फकाल रब्बी, फिर कहा ए मेरे रब, इन नबनी, बेशक मेरा बेटा, मिन अहली, मेरे घर वालों में से था। यानी कि जो अल्लाह ताला ने पीछे कहा था कि इस कश्ती में चढ़ा ले अपने घर वालों को, तो यहाँ पे उसी चीज का वो हवाला दे रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम कि वो मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, फिर आपने उसको क्यों नहीं आने दिया कश्ती में। वही न वादकल हक, और बेशक तेरा हर वादा सच्चा है। व अंता अहकमुल हाकिमीन, और बेशक तू फैसला करने वालों में से सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो यहाँ पे वो सवाल कर रहे हैं अपने बेटे का जो डूब गया। तो काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, या नू, ए नू, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, बेशक वो तेरे बेटों में से नहीं था, वो तेरे घर वालों में से नहीं था, असल में ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, उसका जो अमल था वो गैर साले था, यानी कि इसका कोई भी अच्छा अमल नहीं था। फला तसअलनी, पस ना तुम मुझसे सवाल कर, मा लैसा, उस बारे में, लका भी इल्म, जिसका तुझे कोई इल्म नहीं, यानी कि तुम अपने उस बेटे के बारे में मुझसे सवाल मत करो जिसके तुम्हें कोई इल्म नहीं। वो तुम्हें लग रहा है कि सौले था, लेकिन वो सौले नहीं था, ठीक है। इन्ने आइज़ुका, बेशक मैं तुझे नसीहत करता हूँ, अन तकून मिनल जाहिलीन, की तू कहीं जाहिलों में से ना हो जाए। यानी तुम अल्लाह ताला के नौज़ बिल्लाह फैसले पे शक कर रहे हो, तो उनको नूह अलैहिस्सलाम को तुरंत फिर रियलाइज हो जाता है अपनी गलती का। वो क्या कह रहे हैं? काला, उन्होंने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी आउज़ु बिका, बेशक मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ, अन असअलका, कि मैं तुझसे सवाल करूँ, मा लैसा ली बिही इल्म, कि जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, वइल्ला, और अगर तगफिर ली, तूने मुझे माफ ना किया, वतरहमनी, और मुझ पर रहम ना किया, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। ये दुआ और किसने मांगी थी? अगर आपको याद हो, ये प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की भी दुआ है, ठीक है। जब उन्हें जन्नत से निकाला गया था, शैतान ने जब फुसला दिया था, तो उस टाइम आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ मांगी थी कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे बख्शा ना, मेरे ऊपर रहम ना किया, तो मैं खसारा पाने वालों में हो जाऊंगा, ठीक है। तो नूह अलैहिस्सलाम को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए अल्लाह ताला से, बेशक वो हाकिमों में से सबसे बेहतरीन हाकिम है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने कहा, कीला, हमने कहा, या नू, ए नू, अहबित बिसलामिन, अब उतर जाओ इस कश्ती में से सलामती के साथ, मिन्ना, हमारी, व बरकातिन, और बरकतें हों, अलैका, तुम पर, वाला उम्मिम मिम्मा माक, और जो उम्मतें तुम्हारे साथ हैं, यानी कि जो भी लोग भी तुम्हारे साथ हैं, अब इन पर बरकतें हों। यानी कि इस एक कश्ती में जितने लोग थे, जितने जानवर थे, उनके अलावा इस पूरी दुनिया में हर चीज तबाह हो गई थी, हर चीज फना हो गई थी, हर चीज खत्म हो गई थी, ठीक है। तो अब जो नस्ल आगे चलेगी वो सिर्फ इन्हीं के थ्रू चलेगी, यानी कि इसमें जो जोड़े जोड़े मेल फीमेल रखे गए थे, उनसे जानवरों की नस्ल आगे बढ़ेगी, और जो उनके साथ उनके फॉलोअर्स थे, उनसे इंसानों की नस्ल आगे बढ़नी थी, ठीक है। तो उन पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम पर बरकतें हो और तुम पर सलामती हो। व उममुन, और कुछ गिरोह, सनुमत्तिहुम, ऐसे भी हैं जिन्हें हम फायदा पहुंचाएंगे, सुम्मा यमुस्सुहुम, फिर उन्हें पहुंचेगा, मिन्ना, हमारी तरफ से, अज़ाबुल अलीम, दर्दनाक अजाब। फिर यहाँ पे बात खत्म हो रही है अल्लाह ताला की, तिलका मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की खबरें हैं। अब हम तो नहीं जानते कि ये आंधी कब आई थी या ये तूफान कब आया था, हमें तो नहीं पता है, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये कुरान के थ्रू पता चल रहा है, ये गैब की खबरें हैं। नू ही है, जो हम वही करते हैं, इलई का, तुम्हारी तरफ, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको बयान कर रहे हैं। मा कुंता तालमुहा, नहीं तुम थे इनको जानते, अंता वला कौमुका, और न तुम्हारी कौम इनको जानती थी, मिन कबली हाजा, इससे पहले, फसबिर, बस तुम सबर करो, इन्नल आकिबता लिलमुत्तकीन, बेशक अच्छा अंजाम है परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात को किस तरह से अल्लाह ताला ने कंक्लूड किया
کہ یہ سب جو باتیں ہیں یہ تمہیں نہیں پتا تھیں, تمہاری قوم میں کسی کو نہیں پتا تھیں, اور یہ تمہیں پتا کیسے چل رہی ہیں, صرف میری وجہ سے, میرے تھرو پتا چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہاں پہ صبر کرنے کی ایک طرح سے تلقین کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور کس طرح سے عذاب آیا, سب کچھ غرق ہو کے رہ گیا, اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی جا رہی ہے کہ نوح کے فالوورز بھی اتنے کم تھے, آپ کے تو پھر بھی بہت سارے فالوورز ہیں, لیکن نوح علیہ السلام کے فالوورز بہت کم تھے, پھر بھی انہوں نے ہمت دکھائی اور انہوں نے کس طرح سے کشتی بنائی اور پھر سے پوری دنیا جو ہے اسٹارٹ کری. یہ سب بہت بڑی باتیں ہیں, تو اس طرح سے ان کو صبر دلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوتا ہے اور یہاں سے پھر ہود علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ڈیٹیل میں نوح علیہ السلام کی پوری سٹوری بیان ہے. اور میں نے آپ کو بتایا پیچھے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. فرسٹ کنان تھا جو کہ ڈوب گیا تھا, سیکنڈ ان کے بیٹے ہیں سام, ٹھیک ہے, اور تھرڈ ان کے بیٹے ہیں حام, اور فورتھ ان کے بیٹے ہیں جافت. ٹھیک ہے, پھر بعد میں آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں بیٹوں میں سے جو نوح علیہ السلام کی نسل تھی وہ آگے بڑھی. سام جو ان کے بیٹے تھے ان سے عرب, سیریا اور فلپینز جیسا علاقہ پورا بسا. پھر آگے چل کے جو حام کی جنریشن آئی اس میں افریقہ, انڈیا, سودان اور ایجپٹ جیسی جو کنٹریز ہیں وہ پورے آباد ہوئے. اور پھر جافت کی جو نسل تھی اس سے چائنا, جاپان, کوریا اور یوروپ کی نسل بنی. ٹھیک ہے, تو یہ سٹوری تھی پروفیٹ نوح علیہ السلام کی. اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں اخذ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی اور ان سب چیزوں پہ یقین کرنے کی اور اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا کرے, اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پہ آمادہ کرے. اچھا, آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ ایسی سٹوریز اور بھی سننا چاہتے ہیں, کیا آپ پروفیٹ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سننا چاہیں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ان کی, تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایسی سٹوریز میں. تو ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.